बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं बहुत अच्छी और उम्दा और पॉजिटिव खबरें आपके सामने लेके जा रहा हूं। वो जी ख्वाहिश पूरी हो गई। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की बताना भी तो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड दे रही है जनाब। वही बेसिक दो मुतालबात, लेकिन 19 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इस तीसरे सेशन के अंदर वो पेश कर दिया, और जो हुकूमत की ख्वाहिश थी। और इस तरीके से बांधा है सर, इस तरीके से बांधा इन दो मुतालबात को, जिसमें 19 के करीब शराइत हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। असल मामला कहां से शुरू हुआ, वहां से लिया गया है सारी चीजों को, और उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। और यही हालत है ना, क्योंकि जब चीजें बहुत हद तक कंफर्म हो गई, ये तय है कि जुडिशल कमीशन बनना ही बनना है, ये तय है कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई जमानत होनी ही होनी है, ये भी तय है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें और अटैच हो गई। सीसीटीवी फुटेज चाहे इस्लामाबाद की हो चाहे लाहौर की हो, सबका सब एक साथ आ गया। और इस तसल्ली का आलम यह, क्योंकि अब मुलाकातें कंफर्म हो गई ना, आर्मी चीफ की मुलाकातें कंफर्म हो गई, बैरिस्टर गौहर साहब से कंफर्म हो गई, आर्मी चीफ की मुलाकात अली अमीन गंडापुर से हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि ताकतवरों में से सबसे ताकतवर जो आर्मी चीफ साहब है, उन्होंने खुद उस ड्राइविंग सीट को संभाला है। पहले वो एक फीडबैक पे चल रहे थे, उनको बताया जा रहा था, लेकिन अब जारी बात है, फिर ये कोर कमांडर्स और तमाम दोस्त अब आप सारे होते हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई, इसको अब जरा आप खुद ही टेकअप करें, क्योंकि चीज़ें बीच में से ड्रॉप भी हो जाती हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से। हर चीज़ जो आपको बताई जा रही है ज़रूरी तो नहीं है कि वो सच हो। जी हाँ। तो बहरहाल वो चीज़, और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें बहुत बड़ा किरदार वो एपेक्स कमेटी का जो इजलास था ना, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत की थी, और 26 नवंबर के हवाले से, और जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा खुल के बोला था, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है इन चीज़ों में। तो तभी आज फिर वो बोंगियाँ शुरू हो गई हैं। सारे काम छोड़ के वज़ीर इत्तलात आ चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कर रहे हैं, आज भी वो वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई वजह भी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो सब कर रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सुनाना है, ट्रायल कोर्ट सुनाना है, बहुत कुछ है जी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जी ये मुतालबा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड वो पेश कर दिया जी, जिसमें 6 के 6 जो अरकान हैं मुज़ाकराती टीम के, उस तमाम के सिग्नेचर हैं इसके अंदर। हामिद साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, और जो अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, शिबली फराज साहब। तो ये पूरे तमाम के तमाम अरकान उसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तहरीरी मुसवदे में इंक्वायरी कमीशन और प्रिंसिपल जो दो है, इंक्वायरी कमीशन इधर 9 मई और इधर 26 नवंबर, दोनों का मुतालबा किया और अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई की। लेकिन उसकी जो 19 शराइत इन दो मुतालबात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। 3 सीनियर तरीन जज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल हो, और बाकी 2 जज हों जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों का कंसेंसस हो, ये मिलके 2 अदद जुडिशल कमीशन इंक्वायरियां करेंगे। ठीक है जी। और 7 रोज के अंदर अंदर ये कमीशन तश्कील दिया जाएगा, 7 रोज के अंदर अंदर, ये मुतालबा उनका जी। ठीक है। और इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन सॉरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन बनाया जाएगा मुतालबात में जी। बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी होगी, कि जो असल जड़ थी मामले की, जिसकी बिना पर आज पाकिस्तान इस हाल तक पहुंच गया है, कि क्या हुआ था 9 मई को, जो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, यहां से पकड़ के। क्या हुआ था जब वो थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक करे, तो वो शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर रेंजर्स के एहलकार दाखिल हुए थे। जी हाँ, उन्होंने इसको अटैच किया है। उन्होंने कहा 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी की जाए इमरान खान साहब की, कि किसके कहने पे हुई थी। ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर कैसे दाखिल हुए रेंजर्स और पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार। 9 मई गिरफ्तार कारकुनों की गिरफ्तारी हुई, और उन पर जो तशद्दुद है उसकी तफसीलात फराहम की जाए। ये शराइत है, मुतालबात प्रिंसिपल 2 ही हैं, अब ये शराइत है। 9 मई गिरफ्तार कारकुनों की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की तफसील फराहम की जाए। क्या 9 मई से मुतल्लिक मीडिया सेंसरशिप लगाई गई, ये सवाल किया, और जो लगाई गई सबको पता है, एक खास टिल्ट के साथ मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। इंटरनेट शटडाउन क्यों हुआ था जब क्रैक्ड होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये भी कहते हैं ना कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 या 16 कारकुन हैं, वो भी जाँ बाक हुए थे। तो ये वो कहते हैं इंटरनेट शटडाउन क्यों हुआ था, इसकी भी तहकीकात की जाए। दूसरा, उन्हें कहा 26 नवंबर, उन्हें कहा 26 नवंबर को इस्लामाबाद जो वाकया है उससे मुतलिक बताएं,
کہ وہ گولی کس نے چلائی، وہ کیا تھا، ساری چیزیں ہیں۔ زخمیوں کا اسپتال کا ریکارڈ کدھر ہے، جہاں بحق ہونے والے اور زخمیوں کا اسپتال کا ریکارڈ منظر عام پر لایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج اس ایریے کی جہاں یہ فائرنگ ہوئی وہ منظر عام پر لائی جائے۔ یہ بولا تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت پر رہائی ریکوائرڈ ہے، یعنی ضمانت ہوتی ہے یا ضمانت ہونے دیتے ہیں، وکیل نہیں پہنچتا مسلسل ان کو اندر رکھا، ان کو کیا جائے۔ اور یہ جو دونوں کمیشن ہے، ادھر 26 نومبر اور 9 مئی، ان دونوں کی کارروائی میڈیا پر براہ راست چلائی جائے اور عوام کے لیے کھلی ہونی چاہیے، یعنی عوام اور میڈیا اس کو مانیٹر کرے۔ یار ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یار، بندہ جوڈیشل کمیشن بنوانا تبھی جاتا ہے کہ اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جو اس پہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں چور ہے یا وہ خود انوالو ہے، یہی بات ہو سکتی ہے نا۔ آگے سنیں جی، مطلب کل 2 مطالبات ہیں اور یہ 19 شرائطیں، اور میں نے کہا دریا کو کوزے میں بند کیا یوں کر کے، یہ پتہ چل کے سر تاریخ ہی درست ہو جائیں گے پاکستان کی، کم از کم مستقبل کی تاریخ تو درست ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ ہاں ادھر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتا 3 روز پہلے ویسی الیگ سلیگ دعا سلام کرنے کے لیے پہنچے تھے محسن نقوی صاحب کے، میں کہا آپ کی ذرا طبیعت پوچھ لوں، تو نہیں سر اس کی چیزیں کامران مرتضیٰ صاحب ریویل کر رہے ہیں، جے یو آئی کے رہنما ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے نوک پلک درست کرنے والے کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب طے ہو گیا، فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے آج سے مذاکرات کا۔ انہوں نے کہا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، چند ہفتوں میں، نے کہا چند مہینے نہیں، سوال کیا چند مہینوں میں عمران خان باہر آ جائیں گے، لیکن چند مہینے نہیں، اس سے بھی پہلے، یعنی چند ہفتوں میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے، اگلے 2-4 دنوں میں نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ تمام باتیں حکومت کو بھی نہیں پتا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ بے بسی کا عالم دے، ترس آتا ہے مجھے پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کے سیاسی لوگوں پر ترس آتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ اس ملاقات کے حوالے سے وہ جو کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے، آدھی ملاقات تو ادھر ہو گئی، ایک ملاقات جو پشاور میں ہونی تھی جب تمام سیاسی معاہدین ادھر موجود تھے، رہنما ادھر موجود تھے، اور ایک اس سے پہلے محسن نقوی اسپیشل مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو میری 31 جنوری کی اپنی تاریخ ذہن میں رکھنا ہے کہ بائی آل مینز چیزیں کلیئر ہوں گی، میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے آپ سے کیا بات کی ہے۔ تو ادھر اہم لوگوں کی جو ملاقات تھی اہم لوگوں سے، اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذرا اپنی فرٹرنٹی یعنی اعزاز سید رپورٹرز جو صحافی ہیں ان کی بتائیں، اعزاز سید صاحب اور دیگر سورسز بھی اب اس کو کنفرم کر رہے ہیں جی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہاں بیرسٹر گوہر کا انکار کرنا ہی بنتا ہے، وہ اور محاذ پہ انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں جب صاحبزادہ حامد رضا ہی کہہ دیں کہ ہاں جی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، مگر اسی جگہ ہوئی ہے پشاور میں، وہ جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور ہمراہ تھے، تو بھائی ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا صاحبزادہ حامد رضا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ بالکل ہے، اور مطلب 1 on 1 ملاقات نہیں تھی، بس ملاقات تھی، مگر پشاور ملاقات کی تصدیق کر دی، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج تصدیق کر دی ہے کہ ہاں میں اور بیرسٹر گوہر صاحب آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں، تو چیزیں ہماری باتوں کو تقویت دے رہی ہیں۔ ادھر انصار عباسی صاحب کا آج خبر تھی، تو میں نے کہا ذرا آپ کو پتا ہے وہ بھی خبر ذرائع کہ بڑے زبردست طریقے سے آتے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی زبردست بات بولی۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بیک چینل پیش رفت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دوبارہ سے پھر آغاز ہو چکا ہے، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی 3 اہم ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ اہم ترین شخصیات، ایک تو آرمی چیف ہو گئے، پھر دوسرے ٹلہ مارتے ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے، تیسرے کون ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال میرے خیال ہے وہ اہم ترین شخصیت اس کو پھر محسن نقوی صاحب کر لیتے ہیں، تھوڑے اندازے مارنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے نا۔ تو بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور صاحب کی 3 اہم ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ملاقات نہ اسلام آباد ہوئی ہے نہ راولپنڈی، بھائی میں بتا رہا ہوں پشاور میں ہوئی ہے ملاقات، لیکن ملاقات پشاور کہیں اور ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر بہرحال اس ملاقات سے انکاری ہے، مگر یہ ملاقات نہایت اہم رہی ہے، اور یہ ملاقاتیں اب مزید بھی آگے بڑھیں گی۔ انصار عباسی صاحب کو ایک ذرائع نے بتایا نام نہ لے کے دینے کی شرط پہ، انہوں نے کہا اور آئندہ ملاقات میں ایک وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کی 2 اہم شخصیات شرکت کریں۔ وفاقی وزیر تو پھر میں محسن نقوی صاحب کو ہی سمجھتا ہوں نا۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا ملاقاتوں کا نتیجہ پی ٹی آئی کے مستقبل کی طرز سیاست پر منحصر ہوگا۔
کہ مستقبل کی طرز سیاست کیسے کرتی ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، بہرحال میں کہتا ہوں یہ مذاکرات سے نکلنا ہی ہے نتیجہ، بیک اینڈ کے مذاکرات کا فرنٹ اینڈ کے اوپر آ کے اگر نکل جائے تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، ان سے متعلق ذرا آپ نے رکھنا ہے، ہاں اپنے سیاسی مخالفین کو تل دیں، وہ جو کچھ مرضی ہو جائے، شاید ان کو تھوڑا سا ٹائم کچھ دیا جا سکے تو دیا جا سکے، اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کس بات پر مانتے ہیں، لیکن اگر یہ مطالبات جو دو دیے گئے ہیں، جو ابتدائی شرط ہے، اگر یہ منوان مان لے، جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 100% ماننا ہی ماننا ہے، کچھ ججز کون سے ہوں گے اس پہ ذرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ود ان نو ٹائم ہونا ہے، 2-4 روز کے اندر ہی آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی، جو مطالبات بڑے پرنسپل ہی ہیں، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو جھٹلایا جا سکے، اس کو جو روکے گا وہ ملوث ہے، ان دونوں مطالبات کو جو روکے گا نا وہ بندہ ملوث ہے، 9 مئی میں اور 26 نومبر میں، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ملوث ہے، سمپل سادی سی بات ہے۔ تو یہ اس طریقے سے، ہاں سپریم کورٹ میں آج بڑا زبردست کام ہوا جی، 26ویں آئینی ترمیم اور آرٹیکل 191A کے حوالے سے اہم پیش رفت تھی، تو رات کو 3 رکنی بینچ میں اچانک، جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کرتے، اچانک تبدیل کر دیا گیا، اور چلتے کیس میں سے کیسے جج تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ آج کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، جیسے منصور علی شاہ صاحب نے فریقین کو جواب دے، بیسکلی وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ کیس تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اختیارات کے حوالے سے کیا ریگولر بینچ سے اختیارات لیے جا سکتے ہیں، تو جسٹس عرفان سعادت اس کو سن رہے تھے نا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس عرفان سعادت تھے، تو جسٹس عرفان سعادت کا نام ہٹا کے نا جسٹس عقیل عباسی صاحب کا نام ڈال دیا گیا، جو سندھ ہائی کورٹ سے ادھر ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں، اور یہ بڑا حیران کن تھا، تو جسٹس عقیل عباسی تو آئینی بینچ میں بھی موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کی تشریح تو جسٹس عقیل عباسی اپنے متعلق کیسے سن سکتے ہیں، ایک چیز، دوسرا سندھ ہائی کورٹ میں وہ اس کیس کو سن بھی چکے ہیں، تو تبھی تو یہ اوپر آیا کیس، یہی کیس سندھ ہائی کورٹ میں وہ سن چکے ہیں نا، یہ ٹیکس سے ریلیٹڈ اور یہ آڈٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز تھی، تو انہوں نے کہا یہ کیسے سن سکتے، سپریم کورٹ میں بھی آ کے، ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہوا اسی کیس کا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہی بینچ سنے گا جو کل تک سن رہا تھا، یعنی بلائیں واپس جسٹس عرفان سعادت صاحب کو، اس کے بغیر یہ نہیں کیس سننا، ہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دیا رجسٹرار کو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہ شاید آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں، ظاہری بات ہے جب ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کی پارکنگیں دیکھ رہے ہوں تو پھر یہ تو سب ہو ہی جاتا ہے نا، اصل معاملے سے تو ہٹ جاتا ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آرٹیکل 191A کے تحت کیا ریگولر بینچ سے اختیارات سماعت لیا جا سکتا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، 26ویں ترمیم کے ساتھ ریلیٹ ہے یہ، اور جیسے منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے، اور یہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، تو بروز پیر جسٹس سعادت واپس آئیں گے، اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھنا۔ ادھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کی جو بریت تھی، ضمانت نہیں بریت کی درخواست تھی، اس پر کچھ اعتراضات تھے، اعتراضات ہٹانے کا حکم دیا جی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے وکلا صاحب کو، اور اس لیے ابھی تو ان کو ریلیف نہیں ملا، ہاں ادھر اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چل رہا ہے، اور آج 2 بڑے زبردست گواہ اس کے اندر پیش ہوئے ہیں، سابق ملٹری سیکرٹری عمران خان صاحب کے بریگیڈیئر محمد احمد، اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان، یہ دونوں عمران خان صاحب کے خلاف بطور گواہ پیش ہوں گے، آج عمران خان صاحب کی مسکراہٹیں دیکھیے گا اور ان کے جوابات دیکھیے گا، پھر مزہ آئے گا کہ کیا ہے، ہاں عمران خان صاحب کی بہنیں اہل خانہ اور بیرسٹر گوہر وہاں آلریڈی موجود ہے، اسی سماعت کا حوالہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ہاں اس دوران افراتفری کا عالم دیکھیں، آج جو 3 سال سے پریس کانفرنس ہے، آج پھر وہی پریس کانفرنس کی ہے، عطا طارق صاحب نے کہ شاید کوئی توجہ ہٹ جائے لوگوں کی، شاید میرا کچھ معاملہ چل جائے، بالکل پتہ چل رہا تھا کہ رنگ فک ہوا ان کا، بالکل ختم ہے، تو اس دوران عطا طارق صاحب نے فرح گوگی صاحبہ کا پھر ذکر کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ریڈ وارنٹ سے ان کو بلانے کی، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کیا، دیکھیں کون پڑھتا ہے ادھر، یہ نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی، کسی رپورٹر کو بھیج کے پوچھ لیں یونیورسٹی کے اندر ادھر کون پڑھتا ہے القادر یونیورسٹی کے اندر، اور پھر زمان پار کے پیسے کیسے لگے، دیکھیں اس کی کوئی اپنی انکم نہیں تھی، کیا تھا، گھبرا گئے یار، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔